बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने खुलासतुन नौ हिस्सा दोम का सबक नंबर अद्दरसुस्सित्तून 60वां सबक जो है ये अव्वल और दोम हिस्से के एतबार से 60वां सबक है। आज आपकी बारगाह में इसको पेश कर रहे हैं। आज के जो सबक का बयान है वो शर्त व जज़ा का बयान है। आज के सबक में हम शर्त व जज़ा के ताल्लुक़ से पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे, इसके तहत क़वाइद को हल करेंगे और फिर इसके बाद हम तमरीन को हल करने की भी सआदत हासिल करेंगे। तो आइए फरमाते हैं शर्त व जज़ा का बयान। कलमा शर्त जिन दो जुमलों पर दाखिल होता है, कलमा शर्त जिन दो जुमलों पर दाखिल होता है उनमें से पहले को शर्त और दूसरे को जज़ा कहते हैं। लिहाजा कलमा शर्त के लिए ज़रूरी है वो कलमा शर्त दो जुमलों पर दाखिल होगा। तो जो जुमलों पर जब दाखिल हो तो उस पहले वाले को हम कहेंगे शर्त और दूसरे वाले को हम कहेंगे जज़ा। अब पहले को शर्त बताएंगे और दूसरे को जज़ा कहते हैं। मज़ीद बयान फरमा रहे हैं कि शर्त हमेशा जुमला फ़ेलिया होती है। शर्त के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा जुमला फ़ेलिया हो और जज़ा कभी जुमला फ़ेलिया होती है और कभी जुमला इस्मिया होती है। जज़ा कभी जुमला फ़ेलिया होती है और कभी जुमला इस्मिया होती है। जैसे कि मिसाल देखें इसको, मैं यज़हक युज़हक, जो हंसेगा हंसाया जाएगा। इन असलमता, अगर तुम इस्लाम लाओगे, फ़ांता फ़ाइज़ुन, तो तुम कामयाब होगे। यहाँ पर देखें कि ये पहला वाला जो जुमला है, पहली मिसाल में पहला ये जुमला बनेगा, इसको बोलेंगे शर्त, और दूसरा वाला ये जज़ा कहलाएगा। इसी तरह इस मिसाल में पहला वाला इन असलमता ये शर्त कहलाएगा और दूसरा फ़ांता फ़ाइज़ुन ये जज़ा है। अब देखें कि शर्त हमेशा जुमला फ़ेलिया होती है। पहली मिसाल में भी देखें कि यज़हक ये जुमला फ़ेलिया है पहली मिसाल में भी, और दूसरी मिसाल में भी असलमता भी ये जुमला फ़ेलिया है, फ़ेल है। लेकिन जज़ा कभी जुमला फ़ेलिया होती है और कभी जुमला इस्मिया होती है। तो पहली मिसाल में जज़ा जो है ये जुमला फ़ेलिया है, फ़ेल मुज़ारे है, और दूसरी मिसाल में ये फ़ांता फ़ाइज़ुन ये जुमला है लेकिन जुमला इस्मिया है। तो जज़ा के लिए ज़रूर क्या जज़ा जुमला फ़ेलिया भी होती है और जुमला इस्मिया भी होती है, लेकिन शर्त जो है वो हमेशा जुमला फ़ेलिया ही होगी। यहाँ जो है एक चीज़ ध्यान में रख लें ये कि कलमात फ़ेल को जज़म देने या ना देने के एतबार से कलमात शर्त की दो किस्में बनती हैं। एक जो है जज़म देंगे, जैसे कि आप देखें यहाँ पर शर्त के आखिर में भी जज़म है और जज़ा के आखिर में भी जज़म है। इसी तरह यहाँ पर जज़म नहीं है, तो कौन से जो हैं, यहाँ इन हरफ शर्त है, पहली मिसाल में मन हरफ शर्त है। तो यहाँ ये याद रख लें कि कौन से हैं जो जज़म देंगे और कौन से जज़म नहीं देंगे। तो अगर ये जो कलमात ऐसे भी होते हैं, कुछ कलमात ऐसे होते हैं जो दो फ़ेलों पर दाखिल होते हैं, अगर दोनों मुज़ारे हैं तो उनको जज़म देते हैं और पहले को शर्त बोलते हैं और दूसरे को जज़ा कहते हैं। तो वो हुरूफ जो उसको जज़म देते हैं उसके जो नाम हैं वो ये हैं कि जो जज़म देते हैं, एक है मता है, दूसरा अय्युन है, तीसरा मन है, चौथा माँ है, पाँचवा अन्ना है, छठा ऐनमा है, सातवां महमा है और आठवां इज़्मा है और नवा हैसुमा। ये दाखिल होकर के ये शर्त व जज़ा को जज़म देते हैं। अगर वो मुज़ारे हों तो उनको जज़म देते हैं, और बाकी जो दूसरे हैं जो शर्त का माना देते हैं लेकिन फ़ेल मुज़ारे को जज़म नहीं देते, उन्हें गैर जाज़िमा बोलते हैं। ये 7 होते हैं। एक लौ है, दूसरा अम्मा है, तीसरा लौला है, चौथा कुल्लमा है
پانچواں اذا ہے اور چھٹا لوما ہے اور ساتواں لما ہے، اور یہاں آٹھویں مثال میں جو ہے تو ماضی پر داخل ہے، تو یہ جو ہے ماضی پر داخل ہوگا تو جزم نہیں دے گا، تو یہ ہوئے ان، اور ان بھی اس میں سے ہیں جو جزم دیتا جبکہ مضارع پر داخل ہو، اور باقی جو غیر جازمہ میں تھے وہ 7 آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب بیان فرماتے ہیں اب قواعد و فوائد آپ کے سامنے۔ شرط و جزا کے احکام۔ نمبر 1، شرط و جزا دونوں مضارع ہوں تو دونوں پر جزم واجب ہے۔ شرط بھی مضارع ہو اور جزا بھی مضارع ہو تو دونوں پر جزم واجب ہے۔ شرط و جزا دونوں مضارع ہوں تو دونوں پر جزم واجب ہے، جیسے ان تکرم تکرم، اگر تو تعظیم کرے گا تو تعظیم کیا جائے گا۔ یہاں پر تکرم یہ شرط ہے اور تکرم یہ جزا ہے، اور دیکھیں کہ تکرم کے آخر میں بھی میم ساکن ہے، یہ شرط کے آخر میں بھی جزم ہے، اور تکرم یہ جزا ہے، اس کے آخر میں بھی میم ساکن ہے، تو دونوں پر جزم واجب ہوتا ہے اور دونوں مضارع ہیں۔ نمبر 2 قاعدہ ہے، شرط و جزا دونوں ماضی ہوں تو ان میں لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے من جدہ وجدہ، دونوں ماضی ہوں، شرط و جزا دونوں ماضی ہوں تو ان میں لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی حرف شرط داخل ہو کر ان میں کوئی تبدیلی لفظاً نہیں کرے گا، جیسے من جدہ جس نے کوشش کی، وجدہ اس نے پایا۔ یہاں شرط جو ہے جدہ یہ بھی ماضی ہے اور وجدہ یہ جزا یہ بھی ماضی ہے، اس میں لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہی جزم ہوا اس میں۔ قاعدہ نمبر 3، صرف شرط مضارع ہو تو شرط پر جزم واجب ہے۔ اگر صرف شرط مضارع ہو اور جزم مضارع نہ ہو بلکہ جزم ماضی ہو تو ایسی صورت میں شرط پر جزم واجب ہے، جیسے ان تصبر اجرتا، اگر تم صبر کرو گے تو بدلہ دیے جاؤ گے۔ یہاں ان تصبر میں تصویر جو ہے یہ شرط ہے ان تصبر، اور یہاں پر کلمہ شرط ان ہے، یہاں تصویر جو ہے شرط ہے اور مضارع ہے، تو یہاں پر تو جزم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں را ساکن ہے، لیکن اجرتا یہ جزا ہے اور ماضی ہے، یہاں پر جزم نہیں ہوگا۔ نمبر 4 قاعدہ، صرف جزا مضارع ہو تو جزا پر جزم اور رفع دونوں جائز ہیں، یعنی صرف جزا مضارع ہو، یہ تو شرط مضارع ہو تو شرط پر جزم واجب ہے، لیکن اگر صرف جزا مضارع ہو تو جزا پر جزم اور رفع دونوں جائز ہیں، یعنی رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ جزا پہ جو ہے جزم بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ان جئتا تکرم تکرم، اگر تم آؤ گے تو تعظیم کی جائے گی۔ یہاں یہ جزا جو ہے مضارع ہے اور شرط ماضی ہے، تو یہاں تکرم یہ مضارع ہے جزا، اس کو آپ دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لہذا میم پہ ضمہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو تکرمو بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم بھی لگایا ہے تاکہ یہ دونوں شکلیں ہیں اس کی، تو تکرم جزم کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں جزا مضارع ہے۔ اب مزید بیان فرما رہے ہیں قاعدہ نمبر 5، 4 صورتوں میں جزا پر فعل آنا واجب ہے۔ 4 صورتیں ایسی بیان کر رہے ہیں جہاں پر جزا پر جو ہے فعل آنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے اس میں سے جزا جملہ اسمیہ ہو تو جزا پر فعل آنا واجب ہے، جیسے ان اسلمت فانت مفلح، اگر تم اسلام لاؤ گے تو تم کامیاب ہوگے، اگر تم اسلام لے آئے تو تم کامیاب ہوگے، تو یہاں فانت مفلح یہ جو ہے انت مفلح یہ جزا جملہ اسمیہ ہے، تو جزا جملہ اسمیہ ہے، اس پر فا داخل ہوا ہے فا انتا، تو یہ جزا پر فا داخل ہے۔ دوسرا ہے جزا جملہ انشائیہ ہو تب بھی اس پر فعل آنا واجب ہے، جیسے اذا لقیتہ عالما، جب تم کسی عالم سے ملاقات کرو فاکرمہ تو اس کی تعظیم کرنا، جب تم اس سے کسی عالم سے ملاقات کرو گے، اگر جب تم کسی عالم سے ملاقات کرو تو اس کی تعظیم کرو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں فَأَكْرِمْهُ یہ اس کی جزا ہے اور فعل امر ہے، فعل امر ہے یہ انشائیہ کے قبیل سے ہے، تو یہ اکرمہ یہ جزا جملہ انشائیہ کے قبیل میں سے امر ہے، تو یہاں جزا اکرم پر اس سے پہلے فا داخل ہوا ہے۔ نمبر 3 قاعدہ ہے جزا فعل ماضی قد کے ساتھ ہو
جب جزا فعل ماضی قد کے ساتھ ہو تو جزا پر فا لانا واجب ہے، جیسے من اسلم فقد فازا، جو اسلام لایا تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں من اسلم یہ تو شرط تو ماضی ہے اور جزا بھی ماضی ہے، لیکن جزا جو ہے وہ فعل ماضی ہے قد کے ساتھ، قد لگا ہوا ہے اور فازا ماضی پر قد لگا ہوا ہے تو اس کو ماضی بولیں گے۔ قد جو ہے یہ جزا ماضی ہے قد کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس سے پہلے فا لانا واجب ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ قد سے پہلے فا موجود ہے، فا قد۔ نمبر 4، جزا فعل مضارع لن، سین یا سوفا کے ساتھ ہو۔ جزا فعل مضارع لن، سین یا سوفا کے ساتھ ہو تو وہاں پر بھی جزا پر فا لانا واجب ہے۔ جیسے کہ مثال دیکھ رہے ہیں، من یکفر فلن ینجو، جو کفر کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا، جو کفر کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں فلن ینجو، یہ فلن ینجو یہ جزا ہے اور جزا لن کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، جزا لن کے ساتھ موجود ہے، اس لیے جزا پر بھی یہاں پر فا لانا واجب ہے۔ تو یہاں جزا یہ فا لانا واجب ہے۔ جزا جملہ اسمیہ تھی، جزا جملہ انشائیہ، جزا فعل ماضی قد کے ساتھ، اور لا کے جزا جب فعل مضارع منفی بغیر لا ہو اور اس سے پہلے سین یا سوفا آ جائے تو وہاں پر بھی جو ہے وہاں پر فا لانا واجب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا سین کی مثال یوں دیکھیں، سین کی مثال یہ ہوگی کہ ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے۔ یہاں پر ان خفتم عیلۃ یہ شرط ہے اور فسوف یغنیکم اللہ یہ جزا ہے، اور اس پر سین کے سوفا کے ساتھ ہے یہ جزا، تو اس سے پہلے فا سوفا پہ فا پہلے داخل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر آگے آ جائیں، یہ جزا کے پر فا لانے کے واجب ہونے کی مثالیں تھیں، اب مزید بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 6 قاعدہ ہے، 2 صورتوں میں جزا پر فا لانا جائز نہیں، 2 صورتوں میں جزا پر فا لانا جائز نہیں۔ نمبر 1، جزا ماضی بغیر قد کے ہو، جزا ماضی ہو لیکن بغیر قد کے ہو تو وہاں پر جزا پر فا لانا جائز نہیں ہے، جیسے ان سمتا نجحتا، اگر تم روزہ رکھو گے تو کامیاب ہوگے، یا نجحتا جو ہے یہ جزا ہے اور ماضی ہے بغیر قد کے، تو یہاں فا نہیں لا سکتے، فا نجحتا نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، جزا کے شروع میں لم ہو تو وہاں پر بھی جزا پر فا لانا جائز نہیں ہے، جیسے لم یکذب لن ینجح، جو جھوٹ بولے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، تو یہاں لم ینجح جو جزا ہے اور یہ لم کے ساتھ ہے تو یہاں پر اب فا لم نہیں کہہ سکتے، فا نہیں لا سکتے۔ نمبر 7 قاعدہ، 2 صورتوں میں جزا پر فا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، 2 صورتیں ایسی ہیں جہاں پر جزا پر فا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اس میں سے کہ جزا فعل مضارع مثبت ہو، جزا جو ہو فعل مضارع مثبت ہو، جیسے ان یضرب فاضرب یا اضرب دونوں کہہ سکتے ہیں، یعنی جزا فعل مضارع مثبت ہو، تو یہاں دیکھیں یضرب یہ شرط ہے اور فاضرب یہ جزا ہے، تو یہاں فاضرب بھی کہہ سکتے ہیں کہ جزا فعل مضارع ہے مثبت ہے، لا نفیہ بھی نہیں ہے اس پر، تو فاضرب فا لگا بھی سکتے ہیں، اور یا اضرب بغیر فا کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، جزا فعل مضارع منفی بلا ہو، یعنی جزا فعل مضارع منفی ہو اور لا کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں اس سے پہلے فا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، جیسے ان یضرب اگر وہ مارے گا فلا اضرب تو میں نہیں ماروں گا، تو یہاں دیکھیں کہ لا اضرب یہ جزا ہے، فعل مضارع ہے لا اضرب اور منفی لا کے ساتھ، تو اس سے پہلے فا کا لانا بھی جائز ہے، جیسے فلا اضرب کہہ سکتے ہیں، اور فا کا نہ لانا دونوں جائز ہیں، تو لہذا فا ہٹا کر لا اضرب بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو یہ جو سبق تھا ہمارا سبق نمبر 8 خلاصۃ النحسہ دوم کا، یہ مکمل ہوا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں کہ ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں، پہلی تمرین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے اور سنانے پر موقوف ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے دوسری تمرین کو حل کرتے ہیں۔ دوسری تمرین میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، کچھ اغلاطیں ہیں ان کو درست کرنا ہے، اس سے جملے کو ہمیں درست کرنا ہوگا۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، شرط کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور کبھی جملہ فعلیہ۔ یہ غلط جملہ ہے، آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، تو اس کو ہمیں یہ کہنا پڑے گا شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، اور جزا کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور کبھی جملہ فعلیہ۔ تو اس سے پہلے بڑھا دیں، شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے اور جزا کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور کبھی جملہ فعلیہ۔ نمبر 2 ہے، شرط اور جزا میں سے جو مضارع ہو اسے جزم دینا واجب ہے۔ اس طرح نہ کہیں کہ اس کو شرط جزا میں سے جو مضارع ہو اسے جزم دینا واجب ہے، بلکہ یہ کہیں شرط و جزا دونوں مضارع ہوں، شرط و جزا دونوں مضارع ہوں تو دونوں کو جزم دینا واجب ہے، شرط و جزا دونوں مضارع ہیں تو دونوں کو جزم دینا واجب ہے۔ اور اگر یہاں پر ایک صورت یہ نکالیں، شرط و جزا میں سے صرف شرط مضارع ہو تو شرط پر جزم واجب ہے، یہ ایک صورت یہاں یہ کر سکتے ہیں، شرط و جزا میں سے صرف شرط مضارع ہو، شرط و جزا میں سے صرف شرط مضارع ہو تو اسے جزم دینا واجب ہے، یہ بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں یہاں پر۔ نمبر 3 ہے، جزا فعل نہیں ہو تو اس پر فا لانا ناجائز ہے، بلکہ ہم یہاں کہیں گے کہ جزا فعل نہیں بلکہ جزا فعل ماضی ہو اور بغیر قد کے ہو، جزا فعل ماضی بغیر قد کے ہو، جزا فعل ماضی بغیر قد کے ہو تو اس پر فا لانا جائز نہیں ہے، فا لانا ناجائز ہے، جائز نہیں۔ ایک یہ ہو گئی جزا فعل ماضی بغیر قد کے ہو، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں جزا فعل ماضی بغیر قد کے ہو اور جزا کے شروع میں لم ہو، جزا کے شروع میں لم ہو تو وہاں پر بھی جو ہے فا لانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے، جزا مضارع منفی ہو تو اس پر فا لانا جائز ہے، جزا مضارع منفی ہو تو اس پر فا لانا جائز ہے۔ اس کو درست کریں گے کہ جزا فعل مضارع مثبت، جزا فعل مضارع مثبت یا مضارع منفی، جزا فعل مضارع مثبت یا مضارع منفی بذریعہ لا ہو تو فا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ جزا فعل مضارع منفی لا کے ذریعے ہو یا جزا فعل مضارع مثبت ہو یا جزا مضارع منفی بذریعہ لا ہو، تو ایسی صورت میں جزا پر فا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہوتا ہے۔ جزا فعل مضارع مثبت ہو یا جزا فعل مضارع منفی بلا ہو، لا کے ذریعے ہو، تو اس پر فا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ تو یہ تمرین دوسری مکمل ہوئی۔ اب تیسری نمبر تمرین کے اندر جو ہے وہاں پر آپ کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 میں یہ دیکھتے ہیں، تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 میں 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے الف، درجہ ذیل جملوں میں شرط و جزا میں کہاں کہاں جزم واجب ہے، نیز جزا پر فا لانے کا کیا حکم ہے۔ تو آئیے الف جز کو حل کرتے ہیں۔ نمبر جملہ 1 ہے، اذ ما تدرس تنجح، اذ ما تدرس جب تم کہیں پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ یہاں پر دیکھیں کہ شرط جو ہے تدرس اور تنجح، یہ دونوں تدرس یہ شرط ہے اور تنجح یہ جزا ہے، اور دونوں شرط و جزا دونوں مضارع ہیں، اور پڑھا آپ نے شرط و جزا دونوں مضارع ہوں تو دونوں پر جزم واجب ہے، لہذا دونوں پر جزم آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں سین یہاں پر ساکن ہے شرط کے، اور تنجح میں جزا میں ہا ساکن ہے، اور اس پر فا لانے کا جو حکم ہے، قاعدہ ہے کہ جزا مضارع مثبت ہو تو فا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں،
جزا مضارع مثبت ہو تو فا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، اور یہاں پر تنجا فعل مضارع مثبت ہے تو یہاں فا تنجح بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے نمبر ہے 2، من لا یرحم لا یرحم، لم یرحم جو رحم نہیں کرتا، یہاں لا لگائیں تبھی صحیح ہوگا کہ جو رحم کرتا، ورنہ معنی ہوگا جو رحم کرتا رحم نہیں کیا جاتا، تو یہاں من لا یرحم جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں یرحم یہ شرط ہے، یہ بھی مضارع ہے، اور لم یرحم یہ جزا ہے، یہ بھی مضارع ہے۔ تو دونوں پر جب شرط و جزا دونوں مضارع ہیں تو دونوں پر جزم واجب ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں یرحم شرط کے آخر میں بھی میم ساکن ہے، اور یرحم جزا کے آخر میں بھی میم ساکن ہے، اور اس پر جو ہے فعل آنے کا حکم ہے۔ جزا کے شروع میں لم موجود ہے، جزا کے شروع میں لم موجود ہے، تو اس اعتبار سے تو فعل آنا جائز نہیں ہے۔ قاعدہ ہے کہ جزا کے شروع میں لم ہو تو وہاں پر فعل آنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں فا نہیں لا سکتے، فلم یرحم نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3 ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو، پناہ مانگو۔ یہاں پر دیکھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ یہ شرط ہے، اور فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ یہ جزا ہے، اور قَرَأْتَ الْقُرْآنَ یہ شرط ماضی ہے، اور استعیذ باللہ یہ جزا ہے جو فعل امر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فاستعیذ یہ جزا جملہ انشائیہ ہے، اور جزا جب جملہ انشائیہ ہو تو اس پر جزم لانا واجب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر فعل جزم پر جو ہے جزم واجب ہے استعیذ ذال پر۔ اب فعل آنے کا حکم جو جزا پر ہے تو وہ یہ ہے کہ جزا جملہ انشائیہ ہو ہے، اس لیے فعل آنا بھی واجب ہے۔ جزا یہاں پر استعیذ یہ جزا جو ہے جملہ انشائیہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب جزا جملہ انشائیہ ہو تو وہاں پر فعل آنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4 وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا تو اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں یبتغی فی غیر الاسلام دینًا یہ شرط ہے پورا، اور فلن یقبل منہ یہ جزا ہے، اور یبتغی غیر الاسلام یہ یہاں یبتغی فعل مضارع شرط میں بھی شرط مضارع ہے، اور یقبل جزا یہ بھی مضارع ہے، اور قاعدہ ہے شرط و جزا فعل مضارع تو دونوں پر جزم واجب ہے، لہذا یبتغی کے آخر میں جو ہے یا گر گئی ہے، اور جب حرف علت گر جاتی ہے آخر سے تو صرف آخر میں جو ہے وہ حرف پہ حرکت باقی رہتی ہے۔ اب جو حرف گرتا ہے اسی حساب سے حرکت باقی رہتی ہے، یہاں یا گری ہے تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ یبتغی تھا، تو جب حرف علت گر جائے تو آخر میں لفظاً ساکن نہیں ہو پاتا، تو یہاں یبتغی جو ہے شرط ہے، یہ جزا شرط ہے، یہ بھی ساکن ہے، اور یقبلا یہ جزم واجب ہے، اس پر صرف شرط ہے تو شرط جزا ہو تو اس پر جزم واجب ہے۔ تو اب یہاں پر کہیں گے کہ شرط و جزا دونوں مضارع تو جزم واجب ہے، تو یہاں جزم ہے لیکن لن کی وجہ سے یہاں جزم اس پر معنی ہے، یہاں پر موجود ہے، تو اب کہیں گے جزا یہاں پر ہے اور جزا فعل مضارع لن کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر فا لانا واجب ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فلن۔ نمبر 5 ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، جو کسی مومن کو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا، یا من یقتل مؤمنا یہ یقتل مؤمنا متعمدا یہ پورا شرط ہے، اور فجزاؤ جہنم یہ جو ہے جزا ہے، اور دونوں ایک پہلا جو ہے یقتل مؤمنا یہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے، تو یہ مضارع ہے، یہ مضارع ہے، اور شرط صرف اور جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہے، اور شرط و جزا شرط تو یہاں پر فعل مضارع ہے اور جزا فعل مضارع ہے، تو یہاں پر شرط میں جزم واجب ہے، اور چونکہ جزا جملہ اسمیہ ہے تو جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہے تو یہاں پر جزم نہیں آئے گا، تو یہاں پر کہیں گے شرط فعل مضارع تو جزم واجب ہے، اور شرط کیا ہو جزا جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، اور یہاں جزا جو ہے جملہ فعلیہ نہیں ہے اور مضارع بھی نہیں ہے، اس لیے جزم تو نہیں ہے۔ اب کہیں گے کہ یہاں پر فعل آنا کیا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بتایا گیا ہے کہ جزا جب جزا جملہ اسمیہ ہو، قاعدہ میں بتایا گیا کہ جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو ایسی صورت میں فا کا لانا
واجب ہوتا ہے، لہذا جزاء یہ جملہ اسمیہ اس سے پہلے فا موجود ہے۔ نمبر 6 من استشارہ لا یندم، جو مشورہ کرے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ یہاں من استشارہ یہ شرط ہے اور لا یندم یہ جزا ہے، اور یہاں پر من استشارہ تو استشارہ ماضی ہے، شرط اس پر کوئی لفظاً عمل نہیں ہوگا، اور لا یندم یہ شرط جزا ہے جو مضارع ہے، لہذا یہ جزا جو ہے صرف مضارع اس لیے جزم، اور قاعدہ ہے کہ جب جزا صرف مضارع ہو تو ایسی صورت میں اس پر رفع اور نصب دونوں جائز ہوتے ہیں، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں لا یندم بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا یندمو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور فا لانے کا جو مسئلہ ہے کہ جزا فعل مضارع منفی با لا ہو تو فا لانا یا نہ لانا، فا لانا تو فا لانا نہ لانا دونوں جائز ہوتا ہے۔ قاعدہ بیان کیا انہوں نے کہ جب جزا جملہ فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ ہو تو وہاں فا لانا نہ لانا دونوں جائز ہے، اس لیے لہذا فلن فا لا یندم بھی کہہ سکتے ہیں اور لا یندم بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 7 ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر دیکھیں یطیع الرسول یہ شرط جو ہے مضارع ہے اور اطاع اللہ جزا یہ ماضی ہے، اور قاعدہ بیان کیا کہ شرط مضارع ہو تو وہاں پر اس کے لیے جزم واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں جزم ہے، اور یطیع میں جو آخر میں جو ہے عین پہ کسرہ ہے، اطاع یطیع یہ یطیع جو ہے شرط ہے اور اطاع اللہ یہ جزا ہے، جزا پر کوئی لفظ ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے حرف علت اس کے آخر سے جو ہے وہ گر گیا ہے۔ اب یہ فقط اطاع اللہ یہ جزا ہے، جب حرف علت گر جاتا آخر سے تو وہاں پر جزم لفظاً دکھتا نہیں ہے، ورنہ ایسے یطیع، بلکہ اس کو یوں کہیں کہ یہاں پر جو ہے عین پہ کسرہ ہے، یہاں پر کسرہ کیوں، یہ ساکن ہی تھا لیکن ملانے کی صورت میں یہاں پر کسرہ آ گیا ہے، کیونکہ الساکن اذا حرک بالکسر، تو مادہ تو اس کا تاء ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے اس کے، بلکہ تا واو عین ہے، تو بلکہ آخر میں ساکن ہی تھا یطیع تھا، لیکن ملانے کی صورت میں یہاں پر کسرہ آ گیا ہے۔ اور اطاع اللہ یہ جزا ہے، اور جزا جب جو ہو ماضی ہو تو اس پر ماضی قد کے ساتھ ہو تو اس پر فا لانا واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں پر دیکھیں کہ فا موجود ہے فقط اطاع اللہ میں۔ نمبر 8 ہے ما قدر فسوف یاتی، جو مقدر کر دیا گیا بس وہ آنے والا ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر شرط تو ماضی ہے اور جزا جو ہے مضارع ہے، تو قاعدہ بیان کیا کہ جب جزا مضارع ہو تو اس میں جزم اور رفع دونوں جائز ہوتے ہیں، لہذا یہاں پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں ما قدر فسوف یاتی صرف وقف کے ساتھ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں یا بھی موجود ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں جزا اور اس پر فا لانے کا جو مسئلہ ہے کہ جزا فعل مضارع سوفا کے ساتھ ہو تو وہاں پر فا لانا واجب ہوتا ہے، لہذا ہم دیکھیں یہاں پر جزا جو ہے فعل مضارع ہے اور سوفا کے ساتھ ہے، اس لیے اس سے پہلے فا موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جز با ہے، جس کے اندر جو ہیں جملے ہیں۔ نمبر با میں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے، درجہ ذیل جملوں میں غلط جملے ان کی درستگی ہمیں کرنی ہے۔ جملہ نمبر 1 ہے ان تحفظ الدرس انت ناجح، یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ پہلے ہم جملے کو درست کر دیتے ہیں پھر اس کی وجہ بیان کریں گے۔ جملہ درست ہوگا ان تحفظ الدرس فانت ناجح، تو اب کہیں گے کہ یہ دیکھیں تحفظ و فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع ہو تو اس پر جزم واجب ہے، شرط جب فعل مضارع ہو تو اس پر جزم واجب ہے، لہذا تحفظ درسہ جزم ہوگا اور ملانے کی صورت میں اس پر کسرہ آ جائے گا تحفظ درسہ، اور چونکہ جزا جملہ اسمیہ ہے اور جزا جملہ اسمیہ ہے، اور جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا کا لانا واجب ہوا کرتا ہے، اس لیے اس پر فا لائیں گے، تو اب ہوگا ان تحفظ الدرس فانت ناجح۔ جملہ نمبر 2 ہے اذا تصبر ستؤجر، یہ جملہ درست اس طرح سے ہوگا اذا تصبر فستؤجر، فستؤجر، تو یہ چونکہ دونوں شرط و جزا دونوں مضارع ہیں،
اس لیے دونوں پر جزم ہوگا، تصبیر ہوگا اور تو جر ہوگا، فسا تو جرو، فسا تو جر، را پر بھی ساکن ہوگی اور فا پہلے آ جائے گا اس سے پہلے، فا اس سے پہلے اس لیے آئے گا کیونکہ کہا گیا کہ جزا جب فعل مضارع سین کے ساتھ ہو یا سوفا کے ساتھ ہو تو اس پر فا کا لانا واجب ہوتا ہے، اس لیے فا لائیں گے تو ہو جائے گا فسا تو جر۔ جملہ نمبر 3 ہے ان تکسلون فلن تفوزو، تو یہ تکسلون ان جو ہے ان کی وجہ سے شرط ہوگا تو یہ نون تو گر ہی جائے گا، تو اصل ہوگا ان تکسلو فلن لم تفوزو، یہاں لم میں جو ہے فا نہیں آئے گا بلکہ ہوگا لم تفوزو۔ تو شرط جو ہے فعل مضارع ہے، شرط و جزا دونوں مضارع ہیں، یعنی جزا بھی مضارع ہے اور فعل مضارع، شرط بھی فعل مضارع ہے اور جزا بھی مضارع ہے، اس لیے ان دونوں پر جو ہوگا جزم واجب ہوگا۔ تو جمع کے جو صیغوں میں ہے وہ جزم کیسے ہوگا کہ نون گر جائے گا، اور لہذا یہاں جزم ویسے ظاہر نہیں ہوگا، نون گر جائے گا، تو تکسلو لم تفوزو ہوگا، فلم نہیں ہوگا، فا نہیں آئے گا، کیونکہ جزا کے شروع میں یہاں پر جو ہے وہ لم موجود ہے، جزا کے شروع میں لم ہے اور قاعدہ بیان کیا کہ جزا کے شروع میں لم ہو تو وہاں پر فا لانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے اذا عزمت توکل علی اللہ، یہ جملہ ہوگا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، تو یہ چونکہ شرط ماضی ہے اس لیے اس پر جو ہے جزم نہیں ہوگا، اور جزا تو ہے امر، تو امر تو ویسے ہی پہلے سے ہی مجزوم ہوتا ہے، اب یہاں پر فا اس لیے لائیں گے کیونکہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جزا جب جملہ انشائیہ ہو تو اس پر فا لاتے ہیں، اس لیے توکل سے پہلے تا سے پہلے فا لائیں گے اور ہوگا فتوکل علی اللہ، اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ نمبر 5 ما تزرعون فحصدتم، تو یہ پہلے جملہ دوسرا درست تو ایسے ہوگا ما تزرعو حصدتم، فا نہیں آئے گا، تو چونکہ شرط جو ہے فعل مضارع ہے اس لیے اس پر جزم ہوگا اور نون یہاں سے گر جائے گا، اور جزا ماضی ہے اس لیے جو ہے اس پر جو ہوگا جزم نہیں ہوگا، ماضی پر نہیں آتا، لیکن اس پر جو ہے فا بھی نہیں آئے گا، کیونکہ فا بھی نہیں آئے گا اس پر، اور کیونکہ ماضی بغیر قد کے ہے، اور ماضی جب بغیر قد کے ہو تو اس پر فا لانا جائز نہیں ہے، ماضی جب بغیر قد کے ہو تو اس پر فا لانا جائز نہیں ہے، لہذا درست جملہ ہوگا ما تزرعو حصدتم۔ نمبر 6 ہے من تحسن الی یحسن الی کا، اس جملہ ہوگا من تحسن الیہ یحسن الی کا، جس کے ساتھ تم سلوک کرو گے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو جملہ ہوگا من تحسن الیہ یحسن الیک، شرط و جزا دونوں مضارع ہیں اس لیے جو ہے دونوں پر جزم آئے گا، تحسن اور یحسن پر، اور یہاں پر جو ہے اور یہ یہاں پر تحسن اور یحسن دونوں مضارع ہیں اس لیے اس پر جزم واجب ہوگا، شرط و جزا دونوں مضارع ہیں اور دونوں مضارع اس لیے جزم واجب ہے، تو یہاں پر جزم ہو جائے گا، اور چونکہ فعل مضارع مثبت ہے، جزا فعل مضارع مثبت ہے تو اس لیے اس پر دونوں وجہ جائز ہوں گی، یعنی آپ یہاں پر فا یحسن بھی لا سکتے ہیں اور یحسن بھی لا سکتے ہیں، چونکہ جزا جو ہے مضارع ہے مثبت ہے تو دونوں وجہ جائز ہیں۔ نمبر 7 ہے ان احسنت لا تمنن، اگر تم احسان کرو گے تو تم احسان کرو تو جتلاؤ مت، اگر تم احسان کرو تو احسان جتلاؤ مت، احسان مت جتلاؤ، تو یہاں جملہ درست ہوگا ان احسنت فلا تمنن، فلا تمنن، یہ شرط جو ہے ماضی ہے تو اس پر جزم نہیں ہوگا، ماضی ہو تو اس پر لفظاً کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور جزا جو ہے یہ جزا جو ہے جملہ انشائیہ ہے تو اور اس پر جو ہے فا موجود ہوگا، فا لایا جائے گا، کیونکہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جب جزا جملہ انشائیہ ہو تو وہاں پر فا کا لانا واجب ہوتا ہے، لہذا اصل ہوگا فلا تمنن، ان احسنت فلا تمنن۔
تو اس طرح سے یہ جملہ درست ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے آج کا جو سبق تھا وہ خلاصۃ نحو حصہ دوم کا سبق نمبر 60 شرط و جزا کا بیان، آج کا یہ بیان ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے تحت ہم نے سبق پڑھنے کی کوشش کی، سعادت حاصل کی، پھر تمرین دوسری اور تیسری حل کی، تو اس سلسلہ مکمل آج ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔